औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जदीद साइंस के असूल हमें बताते हैं किसी और दुनिया में या हमारी कायनात की सरहदों के पार हम जैसा ही दिखने वाला हमारा रूप मौजूद है। हमारा वो रूप बिल्कुल हमारे जैसा दिखता है, सोचता भी हमारे जैसा है। क्या हम उससे मिल सकते हैं? वो हमसे कितनी दूर होगा? क्या हम उस तक पहुंच सकते हैं? और अगर हम दोनों मिले तो क्या होगा? दोस्तों, जैसे जैसे हम साइंस की हदों के पार सोचना शुरू कर रहे हैं, वैसे वैसे हम अपनी दुनिया के छुपे हुए राजों को खोल रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स और साइंस की बहुत सी शाखों को मिलाकर बनने वाली जदीद साइंस हमें बताती है कि हमारी कायनात के अंदर हमारी कायनात जैसी और भी बहुत सी कायनातें मौजूद हो सकती हैं, जिन्हें हम पैरेलल यूनिवर्स या मुतवाज़ी कायनात के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, क्या है ये पैरेलल यूनिवर्स और इनकी बुनियाद किस नजरिए पर है? मौजूद सामीने कराम, आज की वीडियो मुकम्मल तौर पर साइंसी थ्योरीज और हाइपोथेसिस पर बेस्ड है। हकीकत क्या है, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। हमारे साथ बने रहें। तो चलें शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, पहले 3 पार्ट्स में हमने अलग अलग तरह से वक्त में सफर करने के तरीकों को जाना था और साथ में हमने ये भी जाना कि साइंसदान माजी में सफर करने के खिलाफ हैं, क्योंकि वक्त में सफर करने के इख्तलाफात माजी में वक्त में सफर करने के चांसेस बिल्कुल खत्म कर देते हैं। आए मुकम्मल तौर पर जानते हैं वक्त में सफर के इख्तलाफात क्या हैं और क्या वाकई ही माजी में जाकर वक्त में सफर करने के चांसेस को ये मुकम्मल तौर पर खत्म कर देते हैं। दोस्तों, इन इख्तलाफात को समझने के लिए हमें कुछ देर के लिए मानना होगा कि माजी में वक्त में सफर करना मुमकिन है। अब मान लीजिए कि सी नाम का एक आदमी माजी में जाकर अपने माँ बाप ए और बी को कभी मिलने ही नहीं देता। ए और बी कभी मिलते ही नहीं है, तो जब वो मिलते ही नहीं है तो ना उनकी शादी होती है और ना ही इनकी कोई औलाद। तो जनाब, अब सवाल ये उठता है, जब ए और बी की कोई औलाद ही नहीं है तो सी कहां से आया? वो आदमी कौन था जो वक्त में सफर करके पीछे गया? सी बिना माँ बाप के कैसे पैदा हुआ? चले इसको दूसरी तरह से समझते हैं। इस बार फिर सी माजी में जाता है और खुद को मार देता है। अब सवाल ये उठता है कि सी पहले ही मर चुका था, तो वो इंसान कौन था जिसने सी का कत्ल किया? यानी कि कोई खुद को मारकर वक्त में आगे कैसे आ सकता है? इन सब बातों का कोई मतलब नहीं बनता। ये इख्तलाफ ही वक्त में सफर के दरमियान बहुत बड़ी रुकावट है। अगर हम किसी भी तरीके का सोचते हैं तो इख्तलाफात हमें मायूस कर देते हैं। हम अपनी सोच से मुस्तकबिल में तो जा सकते हैं पर माजी में नहीं। चलें एक और मिसाल ले लेते हैं। मान लीजिए ए नाम का एक आदमी किसी कॉलेज में फिजिक्स का प्रोफेसर है। इसकी तालीम की बात की जाए तो इसने फिजिक्स में पीएचडी की हुई है। ए ने साइंटिफिक वे ऑफ टाइम ट्रेवल पर अपनी थीसिस भी लिखी है। ए का मानना है माजी में वक्त में सफर करना मुमकिन है और ए इस पर खुद भी काम कर रहा है। एक दिन ए को इसमें कामयाबी मिल जाती है और वो वक्त में सफर करके अपने माजी में चला जाता है। माजी में जाकर ए अपने साथ छोटा सा तजर्बा करता है। ए अपनी तालीम में बदलाव करता है और इस दफा वो फिजिक्स को छोड़कर म्यूजिक में डिग्री लेता है। दोस्तों, वैसे तो ये तजर्बा मामूली सा लगता है, लेकिन इसी मामूली तजर्बे पर ए के मुस्तकबिल का इन्हिसार है। अब जरा सोचें, ए ने फिजिक्स को छोड़कर म्यूजिक की डिग्री ली, पर मुस्तकबिल में तो ए फिजिक्स का प्रोफेसर है जिसका म्यूजिक से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। क्या माजी में जाकर फैसलों को बदलने से मुस्तकबिल में मौजूद हालात व वाक़यात तब्दील नहीं होंगे? ए जो कि फिजिक्स का प्रोफेसर है, माजी में जाकर खुद को म्यूजिक सीखने की तरह मोड़ देता है, जिसके हिसाब से आगे चलकर ए फिजिक्स का प्रोफेसर नहीं बन सकता। पर सच्चाई तो ये है कि ए मुस्तकबिल में फिजिक्स का प्रोफेसर है। ये बात बहुत ही अजीब लगती है। माजी में जाकर हालात व वाक़यात को बदल देना फिजिक्स के असूलों के खिलाफ है, क्योंकि इससे मुस्तकबिल के हालात नहीं मिलते। इसलिए ये इख्तलाफात माजी में वक्त में सफर करने की सोच पर पूरी तरह से पानी फेर देते हैं, जो कि एक बहुत ही मायूसी वाली बात है।
تو پھر کیا ماضی میں سفر کرنا ممکن ہے؟ شاید نہیں۔ معزز خواتین و حضرات، ایک تھیوری ایسی بھی ہے جو اختلافات کی اس رکاوٹ کو دور کر دیتی ہے۔ اس تھیوری کے مطابق اگر ہم ماضی میں جا کر کچھ بدلتے ہیں تو ہمارے ایسا کرنے سے ایک سے زیادہ کائناتیں بنیں گی، جہاں پر الگ الگ حالات و واقعات کا نتیجہ الگ الگ ہوگا۔ دوستو، یہی سوچ متوازی کائنات یا پیرالل یونیورس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ کیا ہے یہ متوازی کائنات؟ آئیں جان لیتے ہیں۔ دوستو، ٹائم ٹریول پر ہمارے چینل کی یہ 4تھ ویڈیو ہے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے کی 3 ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ اوپر شو ہونے والے آئی بٹن پر کلک کر کے یا ہمارے چینل پر جا کر یہ تینوں ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، جدید سائنس کا ایک پہلو ایسا بھی ہے جو وقت میں سفر کرنے کے تمام اختلافات کو دور کر سکتا ہے۔ اس پہلو کے مطابق اختلافات کے ہوتے ہوئے ماضی میں جا کر جو بھی تبدیلیاں کی جائیں گی، اس کے حساب سے اتنی ہی ایک جیسی کائناتیں وجود میں آئیں گی۔ کوانٹم فزکس کا یہ پہلو متوازی کائنات یعنی کہ پیرالل یونیورس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ نوبل ایوارڈ یافتہ آسٹریلوی سائنسدان اروین شروڈنگر کی دی گئی شروڈنگر مساوات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایٹم ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ حالتوں میں موجود ہو سکتے ہیں، یعنی کہ دنیا کی ہر چیز کا ہو بہو دکھنے والا روپ کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ آئیں اس نئی سوچ کو مکمل طور پر جانتے ہیں۔ دوستو، متوازی کائنات کی یہ سوچ ہمیں بتاتی ہے ٹھیک اسی حالت میں ہمارا روپ کسی دوسری جگہ موجود ہے، کسی اور وقت میں یا کسی اور کائنات میں موجود ہمارا وہ روپ ایک دم ہمارے جیسا دکھتا ہے اور ہمارے جیسا سوچتا بھی ہے، پر ہماری تقدیریں الگ الگ ہیں۔ وہ ہم سے فیصلے الگ لیتا ہے۔ ہم خود سے اپنے اور اپنے روپ کے بیچ کی دوری کا صحیح پتہ تو نہیں لگا سکتے، پر اندازہ ہے کہ یہ دوری کروڑوں یا اربوں نوری سالوں پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ یہ سوچ ہمیں بتاتی ہے کہ کسی کام کے کرنے کے طریقوں یا لیے جانے والے فیصلوں کے مطابق ہر ممکن کائنات موجود ہوتی ہے۔ ہمارا آنے والا فیصلہ طے کرتا ہے کہ ہم کس کائنات میں جانا چاہتے ہیں، یعنی کہ ہم جس آپشن کو چنیں گے اس آپشن کی کائنات سچائی بن کر ہمارے سامنے آ جائے گی اور باقی کی کائناتیں غائب ہو جائیں گی۔ یعنی اگر اے ماضی میں جا کر اپنی تعلیم فزکس کے بجائے میوزک میں بدلے گا تو اصلی اور موجودہ کائنات کے اندر ایک اور کائنات بن جائے گی جس میں وہ میوزک کی تعلیم لے گا، پر اصلی کائنات ویسی ہی رہے گی کیونکہ اے اصلی کائنات میں فزکس کا پروفیسر ہی رہے گا۔ اے میوزک یا فزکس میں سے جو بھی چنے گا اسے اس کائنات میں اپنی موجودگی کا پورا احساس ہوگا۔ اب جس اصل کائنات میں ہم موجود ہیں تو ہم صرف اس کو ہی محسوس کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسری کائنات میں کیا ہو رہا ہے تو اس کا ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ماضی میں وقت میں سفر کر کے ہم اختلافات سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ ماضی میں جا کر ہم کچھ بدلیں گے تو اسی کے مطابق ہمارے لیے کائنات بنے گی، پر اصلی کائنات ایسی ہی رہے گی۔ اس بار ہو سکتا ہے کہ اے میوزک کو چھوڑ کر کسی اور سبجیکٹ کی تعلیم لے، اے کے پاس جتنے آپشن ہوں گے اتنی ہی کائناتیں وجود میں آئیں گی، جس سے ماضی میں جا کر رد و بدل کرنے سے قدرت کا قانون نہیں ٹوٹے گا اور اصلی کائنات ویسی رہے گی۔ حالانکہ یہ سوچ بس ایک خیال ہی ہے، پر جیسے جیسے سائنس کوانٹم فزکس کی سرحدوں کے پار سوچ رہی ہے ویسے ویسے اس کا یقین متوازی کائناتوں پر پکا ہوتا جا رہا ہے۔ جدید سائنس سے بنی یہ نئی سوچ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم سے بہت دور کسی دوسری جگہ پر یا کسی دوسرے وقت میں ایک اصلی چیز کے بہت سے روپ موجود ہو سکتے ہیں، پر کہنے سے کام نہیں چلتا، اسے ثابت کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس سوچ کو شروڈنگر مساوات سے سمجھنا تو بہت مشکل ہے، اس لیے آئیں اسے ایک آسان سے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں ہماری کائنات میں موجود سب چیزیں اپنے سب ایٹامک پارٹیکل سے مل کر بنی ہیں۔ دنیا کی تمام چیزیں جو زندہ یا مردہ حالت میں موجود ہیں ان کی جسامت یا شکل بنانے کے پیچھے انہی پارٹیکلز یعنی کہ ایٹمز کا ہاتھ ہے۔ یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز بہت ہی چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے مل کر بنی ہے، اور انسانی جسم بھی۔ عام طور پر یہ پارٹیکلز 3 طرح کے ہوتے ہیں: نیوٹرون، پروٹون اور الیکٹرون۔ ان تینوں پارٹیکلز کا ایک مخصوص نمونہ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ سب مل کر کس چیز کو بنانے والے ہیں، یعنی کہ ایک پتھر کی جو جسامت ہے وہ اس کے ایٹمز کے مخصوص نمونے کا نتیجہ ہے۔ ان تینوں پارٹیکلز کا ایک مخصوص نمونہ ثابت کرتا ہے کہ
کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، اور یہی بات ہمیں پیرالل یونیورس کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ آئیں چھوٹے چھوٹے اس پتھروں کے ڈھیر کو غور سے دیکھتے ہیں۔ دوستو، ہمیں یہاں 3 پتھروں کا گروپ ملتا ہے جو کہ اپنے رنگوں کے ایک مخصوص آرڈر میں موجود ہیں، لال، پیلا اور سفید۔ اب ہم اس پتھروں کے ڈھیر پر نظر دوڑا کر دیکھتے ہیں تو رنگوں کا یہی آرڈر یہاں بھی دکھائی دیتا ہے، یعنی سب ایٹامک پارٹیکلز کا نمونہ جو یہاں موجود ہے تو لگ بھگ یہی نمونہ یہاں بھی موجود ہے، یعنی ایٹمز اپنی حالت کو پھر سے دہرا رہے ہیں۔ چلیں اب 3 کے بجائے 5 رنگوں کے آرڈر کو کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بار ہم ناکامیاب ہوئے ہیں، پھر اگر ہم اس سے بھی بڑے پتھروں کے ڈھیر میں رنگوں کے اس نمونے کو ڈھونڈیں گے تو ہمیں کامیابی مل جائے گی، یعنی کہ جسامت اور نمونہ جتنا بڑا ہوگا ہمیں اس کی دوسری حالت کو ڈھونڈنے کے لیے اتنا ہی زیادہ وقت اور دوری طے کرنا ہوگی۔ بالکل اسی طرح انسانی جسم بھی ایٹمز کے ایک مخصوص نمونے سے مل کر بنا ہے۔ اب انسانی جسم کا دہراؤ جہاں کہیں بھی ہوگا وہاں ہمارا دوسرا روپ موجود ہوگا، کیونکہ کسی انسان کے ایٹمز کے نمونے اپنے آپ میں بہت منفرد ہوں گے، اس لیے اس کے دہراؤ کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں بہت دور تک ڈھونڈنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اتنا منفرد ایٹمز کا نمونہ پھر سے ڈھونڈنا ناممکن ہو، پر ہماری کائنات کا اتنا عظیم پھیلاؤ اس کو ممکن بنا دیتا ہے، یعنی کہ صرف ہماری دنیا یعنی کہ زمین پر نہیں، ہمارے نظام شمسی میں بھی نہیں، ہماری گلیکسی ملکی وے میں بھی نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہماری ہمسایہ گلیکسی اینڈرومیڈا میں بھی نہیں، بلکہ ان سب سے دور، بہت دور ہمارے انسانی جسم کا یہ منفرد نمونہ ضرور ملے گا۔ اور جہاں بھی ایٹمز اس منفرد نمونے کو دہرا رہے ہوں گے وہاں ہمارا دوسرا روپ موجود ہوگا، جو کہ نہ صرف ہمارے جیسا دکھتا ہوگا بلکہ سوچتا بھی ہمارے جیسا ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری اس آسان سی مثال سے آپ کو متوازی کائنات کا نظریہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ متوازی کائنات کی یہ سوچ ہمیں وقت میں سفر کے اختلافات کو بھلا کر ماضی میں جا کے حالات و واقعات کو بدلنے کے لیے موقع دیتی ہے۔ اگر ہم ماضی میں جا کر کچھ بھی بدلیں گے تو اس کی گئی تبدیلی کی ایک نئی کائنات وجود میں آئے گی اور ہم اپنی مرضی سے چیزوں کو بدلنے میں کامیاب ہوں گے۔ یہ سوچ لوگوں کو اس لیے زیادہ پسند ہے کیونکہ وہ اپنے ماضی میں جا کر اپنی ساری غلطیاں ٹھیک کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی کی دنیا بنائیں گے جہاں سب کچھ ان کے مطابق ہوگا۔ معزز سامعین کرام، یہ تو تھی وقت میں سفر کرنے کی سوچ۔ ہم نے پچھلے پارٹس میں اپنی سوچ کو لے کر وقت میں سفر کرنے کی اڑان بھری اور ہمیں کئی نئی چیزیں معلوم ہوئی۔ ہمیں پتہ چلا کہ کیسے کوئی چیز روشنی کی رفتار کو پا کر وقت میں سفر کرنے لگتی ہے، کیسے کوئی بلیک ہول وقت کو ہلکا کر دیتا ہے، اور کیسے کوئی وارم ہول ہمیں پلک جھپکتے ہی کائنات کے دوسرے کونے میں پہنچا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ہم نے یہ بھی جانا کہ ہماری سائنس کے اتنی ترقی کرنے کے باوجود یہ سب ابھی ناممکن ہے، کیونکہ وقت میں سفر کرنے کے لیے جو ٹیکنالوجی ہمیں چاہیے وہ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس لیے سائنسدان وقت میں سفر کو ممکن تو مانتے ہیں پر صرف سوچوں میں، کیونکہ ہمیں وقت میں سفر کرنے والا خلائی جہاز بنانا ہوگا جس کے لیے ہمیں اتنی حرارت چاہیے ہوگی جو کئی کروڑوں اربوں سال تک ختم نہ ہو۔ اس کے لیے ہمیں کسی بہت بڑے تارے کی حرارت کو کنٹرول کرنے اور استعمال کرنے کے طریقے سیکھنے ہوں گے، لیکن اگر ایسا نہیں کر پاتے تو ہمیں نیگیٹو میٹر کی کھوج کرنا ہوگی۔ نیگیٹو میٹر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی چیز جو سب کچھ خود بخود کر گزرے، اس کے کرنے میں کسی اور کا عمل دخل نہ ہو۔ دوستو، آپ کو یہ بتا دیں کہ نیگیٹو میٹر پر قدرت کے سارے قانون الٹے کام کرتے ہیں، یعنی کہ اس پر گریوٹی کا الٹا اثر نظر آئے گا۔ اگر ہم نیگیٹو میٹر سے بنی حرارت کو ختم کرنا چاہیں گے تو وہ ختم ہونے کے بجائے اور بھی بڑھ جائے گی، لیکن یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایسا مانا جاتا ہے کہ خود بخود پیدا ہونے والی حرارت ممکن نہیں ہے۔ آپ کے لیے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ بہت ہی چھوٹے پیمانے پر خود بخود پیدا ہونے والی حرارت کا تجربہ کاسمیر ایفیکٹ کے ذریعے ہو چکا ہے۔ ہمیں ایسی ہی نیگیٹو حرارت کا پورا ذخیرہ ڈھونڈنا ہوگا، پر اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو آنے والے ہزاروں سالوں تک ایسی حرارت پیدا کرنا ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی آج تک ایسی کوئی دھات ڈھونڈی جا سکی ہے۔ دوستو، ہم نے سبھی ممکن حلوں کو ڈھونڈا پر پایا ہر کسی حل میں کوئی نہ کوئی کمی ہے جو ہمیں وقت میں سفر کرنے سے روک لیتی ہے۔ بلیک ہول ہم سے بہت دور ہیں اور وارم ہول اتنے چھوٹے ہیں کہ ہم ان میں نہیں جا سکتے۔
یہاں تک کہ ابھی ہماری سائنس بھی ان چیزوں کو سمجھنے کے ابتدائی مراحل میں بھی داخل نہیں ہوئی۔ اس کے لیے ہمیں اپنی سائنس کو آخری حدوں تک یا حدوں سے بھی پار لے جانا ہوگا اور اس کی سبھی شاخوں کو ملا کر ایک ایسی شاخ بنانا ہوگی جو کہ ہمیں ان سب باتوں کا حل ڈھونڈ دے۔ اس کے لیے ہمیں تھیوری آف ایوری تھنگ چاہیے ہوگی، جسے ہم سپر سٹرنگ تھیوری کے نام سے بھی جانتے ہیں، جو کہ گریوٹی اور کوانٹم فزکس کے اصولوں کو ایک ساتھ جوڑتی ہے۔ یہ سوچ بہت ہی اچھے طریقے سے اپنا وجود تو رکھتی ہے، پر اب تک اس سوچ کا حل کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی سوچ کے دروازے کھلے رکھنے ہوں گے، اپنی سوچ کی حدوں کو توڑتے ہوئے اس حد تک لے جانا ہوگا کہ اس کا حل ایک دن ہم پا لیں گے۔ وقت میں سفر پر یقین رکھنے والے سائنسدانوں سے جب یہ پوچھا گیا کہ اگر مان لیں مستقبل میں بہت آگے وقت میں سفر کرنا ممکن بھی ہو گیا ہو تو وقت میں سفر کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ وہ آج تک وقت میں سفر کر کے ہمارے پاس ہمارے اس دور میں کیوں نہیں آئے؟ ہمارے پاس پہلے اس کا جواب نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے سائنس میں نئی سوچ پیدا ہو رہی ہے ویسے ویسے لوگوں نے ماننا شروع کیا ہے کہ مستقبل میں وقت کے کسی نہ کسی موڑ پر وقت میں سفر کرنا ممکن ہوا ہے، اور اس وقت کے لوگ وقت میں سفر کر کے اس کائنات کے چھپے ہوئے رازوں کو جان رہے ہوں گے۔ ہمارے پاس مستقبل سے وقت میں سفر کرنے والے مسافر اس لیے نہیں آتے کیونکہ ان کے لیے ہم اتنے اہم نہیں رہے ہوں گے۔ وقت میں سفر کرنے والی تہذیب ہم سے کئی لاکھوں کروڑوں گنا ترقی یافتہ ہوگی۔ اب اس بات کو ذرا سمجھیے کہ ایک بہت بڑے تارے کو کنٹرول کر کے اس کی حرارت کو استعمال کرنے والی تہذیب کی اپنے آپ میں کیا حیثیت ہوگی، تو اس کی نظر میں آج کے دور کی ہماری جیسی تہذیب کیڑے مکوڑوں کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ یہ بات بہت عجیب ہے، پر آج ہمارے پاس جو علم ہے کیا ہم وہ علم اپنی سمجھ بوجھ چونٹیوں کو دینا چاہیں گے کہ وہ ہمارے برابر ہو جائیں؟ بالکل بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تو بالکل یہی سوچ اس تہذیب کی بھی ہوگی۔ معزز سامعین کرام، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا علم ہماری سمجھ بوجھ چونٹیوں کو منتقل ہو، تو اسی وجہ سے آج کل ہم بہت ایڈوانس روبوٹ بنانے میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی بالکل انسانی شکل والے، اور ان کو وہ سکھا رہے ہیں جو انسان کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ تو بالکل اسی طرح اس تہذیب کی نظر میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور وہ ہمارے پاس کبھی نہیں آتے۔ پر دوستو، مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ مایوسی گناہ ہے، اور ایک ایسی چیز ہمارے پاس موجود ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ ہے ہماری سوچ، ہمارا دماغ اور ہماری اندازہ لگانے یا اندازہ کرنے کی سوچ۔ جب تک ہمارا وجود ہے تو ہم اسی طرح سوچتے رہیں گے۔ کیا پتہ ہماری آنے والی نسلیں اس کو ممکن بنا دیں۔ ہم جس رفتار کے ساتھ اپنی سائنس کا دائرہ بڑھا رہے ہیں، اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم ایک نہ ایک دن وقت میں سفر ضرور کریں گے۔ تو دوستو، سوچنا کبھی مت چھوڑیں، کیونکہ آج کی سوچ آج کا خواب، کل کی تکمیل کل کی حقیقت ہوتی ہے۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الظفر، اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمی وائس۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نئے خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، جئیں اور جینے دیں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ لانگ لی پاکستان، لانگ لی پاک آرمی، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، گڈ بائے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اچھی یا بری؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں۔ ویڈیوز کو لائک، کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بالکل بھی پیسے نہیں لگیں گے، البتہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے۔ شکریہ۔